सिंबाद जहाज़ी एपिसोड 3। दोस्तों, पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि बगदाद पहुंचकर मैं दोबारा रंग रलियां मनाने लगा। मुझे याद भी ना रहा कि मैं पिछले सफर के दौरान कई मर्तबा मरते मरते बचा था। दिन रात गप लड़ाने और दावतें उड़ाने के सिवा मुझे कोई और काम न था। चंद महीने तो आराम से गुजर गए। उसके बाद मेरा दिल घर बैठे बैठे फिर घबराने लगा। मुझे तो सैर सपाटे का चस्का लग गया था। आखिर मुझसे रहा न गया। पिछले खतरों को भूल भाल के मैंने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। बाजार से उम्दा और नादिर माल खरीदा और सामान से लदा पदा दरियाए दजला के रास्ते बसरा पहुंचा। बंदरगाह में एक जहाज़ नज़र आया जिस पर बहुत से दौलतमंद सौदागर और दीनदार मुसाफिर सवार थे। पता चला कि जहाज़ आज कल में रवाना हुआ चाहता है। मैं सामान लदवाकर उस जहाज़ पर सवार हो गया। हवा मुवाफिक थी और हम खैर व आफियत से सफ़र करते चले गए। कभी इस जजीरे पर 2 दिन ठहरना, कभी उस बंदरगाह पर 4 दिन रुकना, गोया सैर की सैर और तिजारत की तिजारत। इसी तरह चलते चलाते एक दफ़ा हम समंदर में काफ़ी दूर निकल गए। जिधर नज़र दौड़ाते नीली नीली लहरों की रेल पेल और नीले आसमान के सिवा कुछ दिखाई न देता। एक दिन जहाज़ का कप्तान खड़ा आंखों पर हथेली का साया किए सामने उफक का जायजा ले रहा था कि यकायक उसने जोर की चीख मारी, पगड़ी उतार फेंकी और पागलों की तरह अपनी दाढ़ी नोचने और कपड़े फाड़ने लगा। हम सब दौड़कर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बंदे खुदा, ये बैठे बिठाए तुझ पर क्या दौरा पड़ा है? खैरियत तो है? कप्तान ने आह भरकर कहा, जहाज वालों, अब तुम्हें खुदा ही बचाए तो बचाए, वरना यहाँ से जान सलामत लिए कोई नहीं जा सकता और न ही कोई उम्मीद बज़ाहिर नज़र आती है। हवा ने हमें सही रास्ते से हटाकर ऐसे इलाके में पहुँचा दिया है जहाँ से कभी कोई मुसाफिर नहीं लौटा। सामने जो जजीरा नज़र आ रहा है उसका नाम जबलुल ज़ग़ब है। यहाँ बालिश्तियों की एक कौम आबाद है जो इंसानों से ज़्यादा बंदरों और लंगूरों से मुशाबा है। सुना है कि ये किसी मुसाफिर को जिंदा नहीं छोड़ते। अफसोस, हम तबाह हो गए। कप्तान की बातें सुनकर हमारे छक्के छूट गए। समझ में नहीं आता था कि क्या करें और किधर जाएं। हवा ज़बरदस्ती हमें जजीरे की तरफ लिए जाती थी। जब हमारा जहाज़ साहिल के करीब पहुंच गया तो आनन फानन जंगल से हज़ारों बंदरनुमा छोटे कद के जंगली चीखें मारते हुए नमूदार हुए और समंदर में कूद कूद कर जहाज़ की तरफ तैरकर आने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई टिड्डी दल चला आ रहा है। ज़रा सी देर में वो जहाज़ पर चढ़ आए और तादाद में इतने थे कि हमारी हिम्मत न हुई कि इन्हें रोकें टोकें। डर ये था कि अगर हमने उन्हें कुछ कहा तो कहीं ये गुस्से में आकर हमें मार ही न डालें। उस वक्त जहाज़ का जो मंजर था वो बयान नहीं हो सकता। हर तरफ काले कलूटे जर्द जर्द आंखों वाले बालिश्तिये दांत निकाले चीखें मारते हुए दौड़े दौड़े फिर रहे थे। उनकी बंदरों जैसी शक्लें देखकर और करख्त बोली सुनकर दिल दहला जा रहा था। देखते ही देखते वो मस्तोलों पर चढ़ गए और अपने दांतों से चबा चबा कर बादबानों की रस्सियां काट डाली। इतने में जहाज खुशकी के पास पहुंच चुका था। उन्होंने हमें उठा उठाकर साहिल पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी सिम्त से जोर की हवा चलने लगी। वो जहाज धकेलते हुए दूर तक ले गए और जब वो हवा की जद में आ गया तो उस पर चढ़ बैठे। हवा जहाज को हाँक कर एक तरफ ले गई और रफ्ता रफ्ता वो हमारी नज़र से हमेशा के लिए ओझल हो गया। जहाज़ और अपने मालो असबाब छिन जाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन हमने सोचा कि जान बची सो लाखों पाए। सच ये है कि उन जंगलों में हमें जान से मार देना कोई बड़ी बात न थी। साहिल से उठकर हमने जंगल का रुख किया। खुशकिस्मती से जजीरे पर जंगली फलों और मीठे पानी के चश्मों की कोई कमी न थी। फल खाए और पानी पिया तो ज़रा जान में जान आई और हम जजीरे में घूमने फिरने लगे। कुछ फासला तय करने के बाद हमें जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी इमारत नज़र आई। हम ये कहकर कि चलो रात बसर करने का सामान तो हुआ, उसकी तरफ लपके। करीब जाकर देखते हैं कि ये एक आलीशान महल खड़ा है और उसके चारों तरफ ऊंची फसील है। इत्तेफाक से आबनूस का बना हुआ फाटक चौपट खुला पड़ा था। सहन के कोने में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और कई इतने बड़े चूल्हे थे कि लकड़ियों के बजाय उनमें दरख्तों के पूरे पूरे तने लगाए जा सकते थे। चूल्हों के पास इतनी बड़ी बड़ी देगें और सीखें पड़ी थी कि उनमें पूरा पूरा हाथी पिरोया और पकाया और भूनकर पकाया जा सकता था। हमने आपस में कहा कि
ہو نہ ہو یہ کسی دعوت کا سامان ہے، اور دیر تک صحن کے چکر لگاتے رہے کہ شاید کسی آدمی کی صورت نظر آ جائے۔ آخر ہمیں نیند آ گئی۔ سوتے سوتے یکایک ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ ہماری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو شام ہو چکی تھی اور پھاٹک کی طرف سے دھمادم کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد پھاٹک میں ایسی بلا نظر آئی کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور کپ کپی چڑھ گئی۔ کہنے کو تو وہ بلا آدمی جیسی تھی، مگر اتنی ڈراؤنی کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ تاڑ سا قد، کالا کوئلہ رنگت، لال انگارہ سی آنکھیں، ہارٹ جیسا منہ، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے، ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سینے پر اور کان مشکوں کی طرح کمر پر لٹکے اور ناخن شیر جیسے پنجے۔ اس دیو کو دیکھ کر ہمارا دم ایسا خشک ہوا کہ اٹھ کر بھاگنے کے بجائے ہم وہیں ٹھٹک کر رہ گئے اور بھاگنے کا حوصلہ بھی نہ رہا۔ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا چولہوں کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کی اس خوفناک ادھیڑ بن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ چولہوں کے پاس بیٹھ چکا ہے۔ تھوڑی دیر کی گھورا گھاری کے بعد وہ اچھل کھڑا ہوا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے جھپٹا مار کر مجھے اٹھایا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے کسائی بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ میں ٹھہرا دبلا پتلا آدمی، مجھ میں ہڈیوں کے سوا اور کیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے اور ٹٹولنے لگا۔ اس طرح وہ ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ آخر میں اس کا ہاتھ کپتان پر پڑا۔ بدقسمتی سے کپتان بہت موٹا تازہ اور تندرست آدمی تھا۔ دیو کو ایسا ہی ترنے والا درکار تھا۔ اس نے خوشی سے کلکاری مار کر کپتان کو زمین پر پٹخ دیا اور جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک لمبی سی سیخ اٹھائی اور اس میں کپتان کو اس طرح پرولیا جیسے کبابی سیخ پر کباب چڑھاتے ہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک چولہے میں منو لکڑی جھونک کر آگ جلائی۔ اس پر کپتان کو اچھی طرح بھونا۔ جب کپتان بھن کر تیار ہو گیا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنے لمبے ناخنوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ اس آدم خور دیو کا ظلم اور ندیدہ پن دیکھ کر ہمارا جی متلانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے سامنے کپتان کو خوب مزے لے کر کھایا اور بچی کچی ہڈیاں اس کونے میں پھینک دی جہاں پہلے سے ہڈیاں جمع تھیں۔ وہ پھر چولہے کے پاس ہی لیٹ کر سو گیا اور اس کے خراٹے رات بھر ہمیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ خراٹے لیتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پہاڑ پر سے پتھر لڑک رہے ہوں۔ صبح تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر چلتا ہوا وہ جنگل میں دور نکل گیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کاش ہم سمندر میں ڈوب جاتے یا بندر ہمیں مار ڈالتے، اس طرح آگ پر بھونے جانے سے تو بچ جاتے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی موت ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب ہمارا مرنا یقینی ہے، یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کر ہم اٹھے اور جزیرے میں کوئی چھپنے کی جگہ یا وہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں نہ راستہ ملا نہ چھپنے کی جگہ۔ ناچار ہم اسی محل میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیو آیا اور ہمارے ایک ساتھی کو بھون کر کھا گیا۔ صبح ہوئی اور وہ جا چکا تو ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کی رائے یہ تھی کہ اس طرح اپنی جان گنوانے سے کیا حاصل، اس دیو کو کسی طرح دھوکے سے مار ڈالنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر اسے مارنا ہی ہے تو پہلے ایک کام کرو، لکڑیاں جوڑ کر ایک کشتی بنا لو تاکہ اسے مارنے کے بعد اس جزیرے سے نکل جائیں۔ میرا کہا سب نے مان لیا۔ ہم نے جا کر ایک کشتی بنائی اور اس میں بہت سے پھل رکھ دیے تاکہ سفر میں کھانے کے کام آئیں۔ شام کو دیو لوٹا اور پہلے کی طرح ہمارے ایک ساتھی کو کھا لیا۔ جب وہ سویا اور خراٹے لینے لگا تو ہم نے 2 سیخیں اٹھائی اور آگ جلا کر انہیں اتنا گرم کیا کہ وہ انگاروں کی طرح لال ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم دیو کے پاس آئے اور پورے زور سے سیخیں اس کی آنکھوں میں بھونک دیں۔ وہ بڑے زور سے چیخا اور اٹھ کر ہمیں ڈھونڈنے لگا۔ ہم ادھر ادھر دوڑتے پھرتے اور اس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں پکڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود خوف کے مارے ہماری بری حالت تھی۔ آخر وہ مایوس ہو کر بکتا جھکتا محل سے باہر چلا گیا۔ ہم بھی جھٹ پٹ کشتی کی طرف دوڑے۔ پھر اس پر سوار ہو ہی رہے تھے کہ دیو اپنے سے بھی زیادہ لمبی اور تڑنگی ڈراؤنی دیونی کو ساتھ لے آیا۔ وہ دونوں وہاں آن پہنچے۔ دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ ہم نے کشتی سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ان پتھروں سے ہمارے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ صرف میں اور 2 آدمی زندہ بچے۔ سمندر میں لہروں کے زور سے چلتے چلاتے ہم ایک جزیرے
پر پہنچے۔ شام تک اس کی سیر کی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ پڑ کر سو گئے۔ ایک ساتھی کے چیخنے چلانے سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے اژدہے نے اسے نگل لیا ہے، صرف اس کا سر باہر ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ اسے پورا نگل گیا اور ہمیں اپنی ساتھی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی۔ اسے ہڑپ کر کے اژدہے نے اپنی راہ لی اور میرے ساتھی کا مایوسی سے برا حال ہو گیا۔ میں اور میرا ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ ہر نئی موت پرانی موت سے بدتر نظر آتی ہے۔ آدم خور دیو سے نجات ملی تو اس ظالم اژدہے کے ہتھے چڑھ گئے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے جزیرے کی سیر کی، میوے کھائے اور ندیوں سے پانی پیا۔ شام کے وقت ہمیں ایک بہت بڑا اور اونچا درخت نظر آیا۔ ہم یہ سوچ کر اس پر چڑھ گئے کہ اژدہا یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ افسوس کہ یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ رات کو اژدہا آنکھیں چمکاتا نظر آیا اور درخت پر چڑھ کر میرے ساتھی کو نگل گیا اور چلتا بنا۔ جب دن نکلا تو میں درخت سے اترا۔ ڈر کے مارے مجھ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اژدہے سے کیسے جان بچاؤں۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ میں نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک پنجرا سا بنا لیا، اس کے اندر بیٹھ گیا۔ رات کو اژدہا آیا مگر لکڑیوں کی وجہ سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ بس ادھر ادھر چکر کاٹتا اور پھنکارتا رہا۔ آخر صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور اژدہا وہاں سے دفع ہوا۔ میں نے پنجرے سے نکل کر مایوسی کے عالم میں ساحل کا رخ کیا۔ سوچتا تھا کہ خود کو سمندر میں گرا دوں گا۔ اتنے میں دور ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے ایک درخت کی بڑی سی ٹہنی توڑ کر ہلانی شروع کی اور شور مچایا۔ میری قسمت اچھی تھی، جہاز والوں نے مجھے دیکھ لیا، ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ جہاز کو ساحل تک لے آئے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا، جس کی مہربانی سے میری جان بچی۔ جہاز چلتے چلتے ایک جزیرے پر پہنچا۔ سوداگروں نے وہاں اتر کر مال بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ ادھر کپتان نے مجھ سے کہا، تو نے بہت آفت جھیلی ہے، میں تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے وطن خیریت سے پہنچ جائے اور مجھے دعائیں دے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر تھا جو راستے میں گم ہو گیا، معلوم نہیں زندہ ہے یا مر چکا۔ اس کا مال جہاز پر پڑا ہے، وہ لے جا کر جزیرے پر بیچ آ۔ جو آمدنی ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تیرا ہوگا، باقی ہم بغداد میں اس کے گھر والوں کو تلاش کر کے دے دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مال اتارا گیا تو بندرگاہ پر چنگی کے منشی نے کہا، کپتان صاحب یہ مال کس کا ہے، رجسٹر میں کس کا نام لکھوں؟ کپتان بولا، سندباد جہازی کا نام لکھو، وہ سفر کے دوران گم ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی اور کپتان کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور جا کر کہا، صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سامان کے مالک پر کیا گزری؟ کپتان نے جواب دیا، ہم ایک جزیرے پر رکے تھے، وہاں وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، ارے صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، میں ہی سندباد جہازی ہوں۔ اس جزیرے پر اتر کر سیر کرتے کرتے میں ایک جگہ سو گیا تھا، جب آنکھ کھلی تو جہاز جا چکا تھا۔ یہ مال میرا ہے۔ اس بات کی گواہی وہ سوداگر دے سکتے ہیں جو ہیروں کی تجارت کرتے ہیں۔ ان سے میری ملاقات ان پہاڑوں پر ہوئی تھی جو ہیروں کی وادی کے گرد واقع ہیں، اور میں نے انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت سے سوداگر میرے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ یہ آدمی سچا ہے، کوئی مجھے جھوٹا قرار دیتا۔ ایک سوداگر نے جب ہیروں کی وادی کا ذکر سنا تو میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں یہ وہی آدمی ہے جو ہیروں کی وادی سے زندہ سلامت نکل کر ہمارے پاس پہنچا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو پورا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح میری پھینکی ہوئی بھیڑ کے ساتھ لٹک کر وہ وادی سے نکلا تھا اور مجھے بہت سے نہایت قیمتی ہیرے تحفے میں دیے تھے۔ پھر ہم اسے بصرے تک ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کا نام سندباد جہازی ہے اور وہ کس طرح ایک جزیرے پر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا تھا تو تم سب ہنستے تھے اور اسے گپ سمجھتے تھے۔ آخر قصہ سچ نکلا نا۔ اس کے بیان کا بڑا اثر ہوا اور کپتان نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے مال کی کیا نشانیاں ہیں۔ میں نے اسے نشانیوں کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ بصرے سے روانہ ہوتے وقت ہم دونوں کی کیا بات ہوئی تھی۔ آخر کپتان کو یقین آ گیا کہ میں سندباد جہازی ہی ہوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، زندہ بچ جانے پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے اپنا مال لے جا کر بیچنا شروع کیا، نیا مال بھی خریدتا رہا۔ اس سفر میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے سندھ کے ملک جہاں پہنچے، وہاں بھی خوب مال بیچا اور خریدا۔ اس طرف کے سمندر میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مچھلی نظر آئی جو گائے کی شکل کی تھی، ایک اور مچھلی کی صورت گدھے سے ملتی جلتی تھی۔ ایک چڑیا بھی دیکھی جو پانی پر انڈے دیتی ہے، پانی پر ہی انہیں سیتی ہے
और کبھی خشکی پر نہیں آتی۔ پھر ہم خدا کے حکم سے روانہ ہوئے۔ ہوا کا رخ ہمارے حق میں تھا۔ سفر بڑے آرام سے کٹا اور ہم بصرے تک پہنچ گئے۔ وہاں چند روز ٹھہر کر میں بغداد چلا آیا اور اپنے گھر گیا۔ گھر والے اور دوست مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس سفر میں اتنا کمایا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے لوگوں کو تحفے تحائف دیے، غریبوں کی مدد کی، دوستوں کو دعوتیں کھلائیں۔ خدا نے چاہا تو کل میں اپنے چوتھے سفر کا احوال ضرور سناؤں گا، جو کہ مزید عجیب ہے۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی نے سندباد جمال کو 100 اشرفیاں دیں۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ دعوت کھانے والے آپس میں یہی باتیں کرتے رہے کہ کیسے حیران کر دینے والے واقعات سننے کو ملے ہیں۔ دعوت کے بعد سندباد جمال رخصت ہوا اور گھر جاتے ہوئے راستے بھر ان باتوں کو دل میں دہراتا رہا جو سندباد جہازی کی زبانی سنی تھیں۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھ کر اس نے سندباد جہازی کی حویلی کی راہ لی۔ باقی دوست بھی جمع ہو چکے تھے۔ کھانے پینے اور گپ لگانے سے فارغ ہوئے تو سندباد جہازی نے اپنے چوتھے سفر کی کہانی کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ تھا سندباد جہازی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔